बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन के इल्तवा की साजिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी भी किसी न किसी सतह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से साजिशें हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं। मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि अब जो नई थ्योरी आई है अपना फील्ड में, वो ये है कि अगर इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान मुआशी तौर पे तबाह हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान रुल जाएगा। ये एक लेटेस्ट थ्योरी जो मार्केट में फेंकी गई है ताकि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अब मैं इस पर मजीद बात बाद में करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर कंवर दिलशाद ने कहा है कि आम इंतखाबात 2024 पर इलेक्शन कमीशन का 58 अरब रुपए खर्च होगा, 58 बिलियन रुपीस, जिसमें से 17 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च किए जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं कि जी कौमी व सूबाई असेंबली के 14,000 उम्मीदवारों का हिस्सा लेने का इम्कान है, जिनका इलेक्शन पर 500 अरब रुपए खर्च होंगे। अगर इलेक्शन रिजल्ट मुल्की मुफाद में ना आए तो मुल्क के लिए मुआशी तौर पर खतरनाक हो सकता है। ये धमकी है कि मतलब रिजल्ट भी वही चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें इस वक्त की जा रही हैं। अब ये मजीद साहब कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर फंड्स के अजरा और अखराजात से मुल्क दिवालिया होने तक पहुंच सकता है। अब ऐसे हालात में अगर किसी एक सियासी जमात ने भी इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम न किए तो अनारकी और खल्फशार जन्म लेगा, जिसके नताइज संगीन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी कोशिश से पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी ला रहे हैं। इसका भी खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी की निगरानी में कराने का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में इलेक्शन जुडिशरी नहीं करवाती। इंडिया में रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी के लिए जाते हैं। भारत में अगर किसी मेंबर असेंबली को डिस्क्वालीफाई करना हो तो उसके लिए पाकिस्तान की तरह स्पीकर को रेफरेंस भिजवाने की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन बराह रास्त भारतीय सदर को लिखता है कि भारत में इलेक्शन कमीशन सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमात का कदम करार दे सकता है। तो जी ये है जो है वो सूरत हाल जो कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं। अब ये साबिक सेक्रेटरी अपना इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। अब अगर ये जो अखराजात या जो चीजें हो रही हैं, इन तमाम उमूर को हम 2 लम्हों के लिए सामने रखते हैं। अगर हम इन चीजों को सामने रख के बात करते हैं तो यूं समझ लें कि दूसरे लफ्जों में ये हमें इशारा मिल रहा है कि किसी भी एक जमात ने अगर इन नताइज को तस्लीम नहीं किया तो फिर एक तरफ तो इंतखाबात के नताइज पर सवालिया निशान लग जाएगा, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जितने भी अखराजात हैं सब के सब गए पानी में। अब ये फरमाया जा रहा है और वो जमात कौन हो सकती है जिसके हवाले से अभी से चमगोइयां हो रही हैं, वो है पीटीआई। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई इलेक्शन से कबल यानी इलेक्शन से पहले ही शायद बायकॉट का ऐलान कर दे। अब उस बायकॉट के ऐलान के लिए पीटीआई के पास ठोस जो है वो अपना जो उनका या असबाब है वो मौजूद हैं। अब उनमें अहम तरीन जो असबाब है वो मैं आपको गिनवा देता हूं। एक तो पीटीआई को यूं समझ लें कि इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। अब पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब आजाद इलेक्शन पीटीआई के कितने लोग एक साथ लड़ेंगे? एक हलके में जो भी उठेगा वो कहेगा कि पीटीआई का तो मैं हूं। तो इसलिए हर हलके में पीटीआई के अपने ही ओहदेदारों के दरमियान एक जंग छिड़ जाएगी। इसके अलावा जो पीटीआई के पास एक जवाब है या पीटीआई के पास एक सबब है वो ये है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है। फैक्ट ये है कि पीटीआई को तो इलेक्शन की फील्ड ही नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन जो पीटीआई का वोटर है वो भी पीटीआई की क़यादत की तरह बहुत ज्यादा मतलब ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार है।
اب اگر ہم پی ٹی آئی کو چند لمحوں کے لیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی تسلیم کر بھی لیں تو بھی پی ٹی آئی کا جو وجود ہے یا پی ٹی آئی کے جو نظریات ہیں یا پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے یا پی ٹی آئی نے جو ملک میں ایک انتشار برپا کیا، پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباہ و برباد کیا، جس طرح پی ٹی آئی نے پاکستان کے جو سیاسی اقدار تھے یا معاشرتی اقدار تھے جس طرح ان کو تباہ برباد کر کے ان کا ملیہ میٹ کیا، اسی طرح پی ٹی آئی نے جس طرح نوجوان کی ذہن سازی کر کے ان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لا کھڑا کیا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس جگہ ہی کہاں بچتی ہے؟ یہ بہت سارے اسباب بھی ہیں، سوال بھی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس اسباب ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ اب تو پی ٹی آئی کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہم الیکشن میں نہیں ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کو اب مان لینا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی الیکشن پروسیس سے باہر ہے، اس رنگ میں پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی تسلیم کر لیں اتنا بہتر ہے۔ اس طرح جس طرح ورچوئل جلسوں پہ جشن منانا یہ حیران کن بات ہے۔ دیکھیں میر صاحب، خدشہ ہمارا پہلے دن سے رہا ہے اور ابھی بھی بڑا خدشہ ہے، اور اگر ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سے بھلا لیا جاتا ہے یا بھلا ہمیں الاٹ نہیں کیا جاتا جو کہ ہمارا سمبل ہے، میں اس کو بہت سیریس سمجھتا ہوں۔ اس سے پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 70% ووٹر اور سپورٹر ہے، یہ ان کی رائٹ کی وائلیشن ہوگی۔ اگر آپ بھلا الاٹ نہیں کریں گے اور 22 تاریخ تک ہم نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں کہ بھلا آپ کا نشان نہیں ہے، تو ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ مانے جائیں گے۔ وہ کہاں لوگ ہوں گے، کس نشان پہ وہ الیکشن لڑیں گے؟ ہم ہائی کورٹ جائیں گے، اس کے خلاف اپیل نہیں تو ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ البتہ مجھے امید ہے کہ عدلیہ انٹروین ضرور کرے گی۔ ایسا بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کے 70% عوام کا۔ یہ صرف اور صرف آپ یہ کہیں کہ یہ الیکشن اس طریقے سے ٹھیک نہیں، ادروائز جو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں تقریباً 15-16 پولیٹیکل پارٹیز دے میک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ۔ ہم نے جو الیکشن کرائے ہیں وہ سب سے بہترین پروسیس کے طریقے سے کی ہے، شیڈول ایشو کر لیا، نامینیشن فارم کال کر لیا، سب کو، اور ہمارے ووٹر کے نہیں۔ لیکن آپ تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ میں خان صاحب نے اناؤنس کیا یہ میرا نامنی ہے، بس مجھے خان صاحب نے نامنیٹ کیا۔ اگر کوئی ایسا نہ ہوتا میں خود چل کے آتا تھا تو obviously 20 بندے آ جاتے۔ پابندی کوئی نہیں لگ سکتی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دے، کوئی ایسا طرح تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے بلہ لے لیں تو پھر پابندی نہ بھی ہو تو آپ نے پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج کیا۔ خان صاحب چاہے جیل میں چاہے آؤٹ سائڈ ہے، چاہے وہ چیئرمین کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ چاہے جیل میں اور چاہے باہر ہے وہی فیصلہ کرتے، اور ہم انسٹرکشن ہمیشہ انہی سے لیتے ہیں۔ بالکل انسٹرکشن ہم ضرور لیتے ہیں، جب ملتے ہیں باتوں میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر، 2 خبریں اور بھی دیے جاتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیر افضل مروت جو بڑھ گیا کے نام سے مشہور ہے، ان کو وہ ضمانت پہ ان کو رہائی نصیب ہوئی ہے۔ وہ میرے خیال میں کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا ہو کر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے خیال میں کہ جو ان کے ساتھ سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس پر وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کس طرح حصہ رہتے ہیں۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے یعنی جو معاملات سامنے آئے وہ ہیں سرفراز بگٹی کے حوالے سے۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جس نے حال ہی میں نگران کابینہ سے استعفیٰ دی تھی، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو شامل ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، سابق ڈپٹی اسپیکر شیر علی گورچانی۔ وہ بھی ممکنہ طور پر آج یا کل تک پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے۔ اب ناظرین جیسے ہی انتخابات کی تاریخ قریب آئے گی آپ کو بہت سارے سرپرائز ملیں گے، آپ کو بہت سارے الیکٹیبلز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اپنا جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک جاپان کے رہائشی ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، ملک انور اوان۔ اب انہوں نے جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ جب نواز شریف گرفتاری دینے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دبئی سے ان کے ساتھ تھا، اور جو ہے وہ جب لاہور پہنچے تو رن وے پر انہیں اتار دیا گیا اور پھر انہیں وہیں پر ہی زدوکوب کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں جو ہے وہ پی آئی اے کے ایک آفس میں لے جایا گیا اور ان سے اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات کیے گئے اور پھر زدوکوب کیا گیا اور پھر ایک ڈالے میں ڈال کر
اور میرے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اور میرے اوپر ایک آدمی کو بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد مجھے جنگل میں لے جائے گا جہاں ایک دن ایک رات تک برہنہ کر کے مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر تشدد نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بے ہوش ہو گیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچے گا، مر جائے گا، تو مجھے جنگل میں ایک کھائی میں پھینک کر یہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں بے لباس تھا اور پھر وہاں سے میں تقریباً 2-2.5 کلومیٹر چلتا چلتا روڈ تک آیا اور پھر وہاں انہوں نے کسی گاڑی سے یا یقیناً کسی سے کوئی لفٹ لی اور انہوں نے ان کو چادر دی، پانی پلایا اور پھر ایسی جگہ چھوڑا جہاں سے وہ کال کر سکیں۔ تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو کال کی اور ابتدائی طور پر وہ انہیں لاہور لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو ہے وہ سہولیات موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس کی جو مانیٹرنگ تھی وہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے۔ یہ ان کا الزام ہے، یہ اپنا ملک نور اوان کا یہ الزام ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ملک نور کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر میں اسلام آباد مجھے لے جایا گیا جہاں مجھے خاموش سے ایک اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں میرا 2 ماہ تک علاج چلا اور تب تک میں نے اپنے جو ڈاکیومنٹ سے ویزا، اپنا پاسپورٹ وہ سارا میں نے ارینج کیا ایمبیسی سے بات چیت کر کے، اور اس کے بعد پھر میں جاپان پہنچا جہاں میرے 2 آپریشنز ہوئے اور اب میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب میں الیکشن لڑنے کے لیے واپس آیا ہوں پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مجھے ٹکٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ تو اس سارے الزامات میں وہ متعدد مرتبہ جنرل فیض حمید کا نام لے رہے ہیں۔ اب جنرل فیض حمید اس تشدد میں یا اس سارے معاملے میں وہ پروو نہیں کر پا رہے کہ جنرل فیض حمید واقعی میں اس میں ملوث ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے جنرل فیض حمید سے رابطہ کیا یا کسی نے جنرل فیض حمید سے بات کی یا پھر جو ان پر تشدد کر رہے تھے ان میں سے کسی نے جنرل فیض حمید کا نام لیا۔ ایسی کوئی چیز ان کے انٹرویو میں نہیں تھی۔ تو اس لیے اب یہ الزامات کس حد تک سچے ہیں، کس حد تک جھوٹے ہیں، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جنرل فیض حمید کو ایک بار میدان پر لے آئیں تاکہ وہ آئیں اور اپنے الزامات کا دفاع کریں۔ جس طرح سپریم کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس زیر سماعت ہے، جس طرح اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ہمیں جو روڈ کی تعمیر کا مسئلہ تھا جس پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو فیصلہ دیا تھا، اس طرح کا جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے وہ آئیں میدان پہ، کھل کر سامنے آئیں اور اپنا دفاع کریں، الزامات کا دفاع کریں، کیونکہ یہ جو بھی الزامات ہیں محض جنرل فیض پر نہیں ہیں۔ جنرل فیض پر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے الزامات ہیں، جنرل فیض حمید پر زمینوں کے قبضے کے الزامات ہیں، جنرل فیض حمید پر ملک ریاض کی سہولت کاری کے الزامات ہیں، ملک ریاض پر بینچ فکسنگ کے الزامات ہیں اپنا جنرل فیض حمید پر، اور جنرل فیض حمید پر ججوں کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات ہیں، جنرل فیض حمید پر اراکین پارلیمنٹ کو ڈرا کر دھمکا کر اپنا بریگیڈیئر رامے کے ذریعے اپنے مطلوب مقاصد کے حصول کا الزام ہے۔ جنرل فیض حمید پر پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے میں اور اس کے حوالے سے یہ سارے الزامات ان پر ہیں، اور یہ بھی الزامات ہیں کہ بہت سارے لوگ، جس طرح ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ تھا، پلاٹوں کا معاملہ تھا، پلاٹوں کے الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، اور جنرل فیض حمید کا بھائی جو بنیادی طور پر ایک پٹواری ہے، ان کے پاس کروڑوں روپے کہاں سے آئے، انہوں نے پراپرٹیز کہاں سے بنائی، یہ تمام الزامات وہ ہیں جن کا جنرل فیض حمید کو جواب دینا چاہیے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔